बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल में हूँ मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह आज 23वें पारे के खुलासे के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह 22वें पारे का खुलासा मुकम्मल हो चुका, लेकिन आपसे गुजारिश है खुलासा शुरू करने से पहले कि अगर आपने अभी तक हमारा रूहानी बुक का ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। इसलिए कि अगर इसका रूहानी बुक को फ़ायदा हुआ ना हुआ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो 23वें पारे का खुलासा शुरू करते हैं, लेकिन 23वें पारे का खुलासा मक़बल जो 22वें पारा है उससे अटैच है, क्योंकि सूरत यासीन शुरू हो चुकी है और 22वें पारे के लास्ट के अंदर सूरत यासीन थी। उसमें एक वाक़या आपके सामने जिक्र किया था कि 3 अंबिया एक कौम की तरफ भेजे, जब एक के बाद दीगरे उन्होंने उस नबियों को जुठलाया तो उस वक्त एक शख्स आके उन नबियों की तस्दीक की और उनके ऊपर ईमान लाया, तो सारी कौम इकट्ठी होगी और मिलकर उन्होंने उसको शहीद कर दिया। वो कौन शख्स था? इन अगली 23वें पारे के शुरू के अंदर अल्लाह ताला ने उसका जिक्र फरमाया। उसका नाम जो रवायात के अंदर आता है वो हबीब नज्जार था, हबीब नज्जार के, जो कि उस वक्त कौम के अंदर मौजूद था। जब उन्होंने एक के बाद तीसरे 3 नबियों को जुटलाया और उनको ज़रर पहुँचाने की कोशिश की तो वो शख्स दौड़ता हुआ आया और उनके आगे खड़ा हो गया और कहा कि ये तो ईमान की दावत देते, तुम लोग इनको क्यों तकलीफ पहुँचा रहे हो, क्यों उनको ज़रर देना चाहते हो। जब लोगों ने सुना और उसको देखा तो सब उस पर उमड़ आए और यहाँ तक कि उस शख्स को वहाँ पर शहीद कर दिया। अब वो शख्स जब शहीद हो गया फ़ौरन रूह उसकी गई और जन्नत के अंदर अल्लाह ताला ने उसको नेमतें और मग़फ़िरतें अता की। तो वहाँ जन्नत में पहुँचकर उसने जो अल्फाज कहे हसरत के, वो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर जिक्र कर दिए। क्या अल्फाज थे? उनका तर्जुमा ये है, फरमाया ऐ काश मेरी कौम जान लेती, मेरे रब ने मेरी मग़फ़िरत कर दी, मुझे अहले करामत और अहले सआदत वालों में से कर दिया। यानी ईमान वालों का ये भी ख़ासा है कि वो दुनिया में और दुनिया से जाने के बाद भी अपने जो लोग होते हैं उनकी फ़िक्र के अंदर लगे रहते हैं। अब वो नेमतें मिलने पर भी अपने जो पीछे वाले थे उनके लिए ये कर रहे थे कि काश मेरी कौम ये देख ले कि अल्लाह ताला ने मुझे कितना नवाजा है, ताकि वो लोग भी इस पर ईमान लेके आ जाएं। फिर इससे आगे कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने एक आयत नाज़िल की, उसका तर्जुमा ये है, फरमाया कि लोग ऐसे हैं, ये जितने पीछे कौमें गुजरी हैं, अल्लाह ताला जो रसूल इनकी तरफ भेजता है ये उसका मजाक उड़ाया करते थे। और उसके बाद अल्लाह ताला ने आगे कुरान मजीद की सूरह यासीन के अंदर ऐसी हकीकत बयान कर दी कि जो उस वक्त की साइंस तो थी ही नहीं नाम की, और उस वक्त के लोग थे, ज़माना जाहिलियत था और सारा कुछ था, लेकिन ऐसी बयान कर दी कि आज 20वीं सदी के बाद साइंस उसकी तहकीक को मानती और तस्दीक करती है। जैसे हमने इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बतला दी कि उस वक्त उसका तस्वुर भी नहीं था, लेकिन आज साइंस कहती है वाकई जो कुरान ने कहा वो बिल्कुल बरहक और एक एक लफ्ज़ उसका सच्चा है। तो यहाँ कौन से जिक्र फरमाया, और जो जिक्र फरमाया वो ये कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इंसानों का और दुनिया में हर चीज़ का, चाहे वो नबातात है, जमादात हैं, हर चीज़ें हैं, जिस तरह की हमने हर किस्म की चीज़ों का जोड़ा पैदा किया। अब शुरू के अंदर जो ज़माना कदीम था उसके अंदर तो यही तस्वुर था कि सिर्फ इंसान और रहमानों के अंदर जोड़ा पाया जाता है, इसके अंदर और कोई जोड़ा नहीं पाया जाता। लेकिन अब ज़माना जदीद है, लोग तहकीकात कर रहे हैं, साइंस कर रहे हैं और हर एक चीज़ की कर रहे हैं। तो आज साइंस इस चीज़ को मानती है कि सिर्फ इंसान या हैवान का जोड़ा ही नहीं, बल्कि नबातात, जमादात, हर एक चीज़ का अल्लाह ताला ने जोड़ा पैदा किया। तो जो बात अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर उस उम्मी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानों से अल्लाह ताला ने जारी कर दी, 20 साल बाद लाखों करोड़ों अरबों रुपए की मशीनी लगा कर ये बात साबित कर रहे हैं कि ये चीज़ है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर पहले जिक्र कर दिया, क्यों? जिसने बनाई है वो तो जानता है कि मैंने क्या चीज़ किस तरह बनाई है, ठीक है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ एक चीज़ और मैंने जैसे मुख्तलिफ पहली वीडियोज़ के अंदर भी कहा कि कुरान इस वक्त सबसे बड़ा मोजज़ा है और रहती दुनिया तक का मोजज़ा है। लेकिन इस दौर के अंदर जितनी साइंस के अंदर तरक्की हो रही है, साइंस का मोजज़ा उतना ज़्यादा हमारे सामने, कुरान का मोजज़ा उतना ज़्यादा हमारे सामने रोशन होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद आगे मोमिनीन और मुजरिमीन का जिक्र कर दिया कि मुजरिमीन जो है दुनिया के अंदर तो मोमिनीन के साथ रहते हैं, उनको भी फ़ायदा हासिल होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जब आखिरत का दिन होगा तो आखिरत के वहाँ पर ये अल्फाज क्या दिए जाएंगे, वमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, कि आज के दिन मुजरिमों को अलहदा कर दिया जाए। वहाँ मोमिनीन को मुजरिमीन का अलहदा हाल होगा, मोमिनीन को अल्लाह ताला की नेमतें, राहतें सब कुछ मिलेंगी और मुजरिमीन को उनके किए की सज़ा वहाँ पर भुगतनी पड़ेगी।
اس کے بعد آخر تام صورت کے اندر جیسا کہ دیکھا گیا ہم نے کہ پوری صورت کے اندر بحث بعد الموت سے اللہ تعالیٰ نے بحث فرمائی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا اختتام بھی اسی بحث سے کیا، اور ترجمہ جس کا یہ فرمایا، کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے پیدا کرتے؟ کیوں نہیں، وہی تو ہے جو خوب پیدا کرنے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ اور آگے الفاظ جو فرمائے جس کو ہم کہتے ہیں کن فیکون، کن کی جو اس کی صفات ہے اس کو ذکر کیا، فرمایا اس کی شان تو یہ ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے فرماتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے، جن کو ہم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں کن فیکون، یعنی اللہ کی کن کی صرف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو صرف اتنی ہے۔ یہ ان مشرکین کے تھا جو کہتے تھے کہ بعد میں کیسے دوبارہ ہم زندہ ہو جائیں گے، جب ہماری ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی، سب کچھ راکھ بن جائے گی تو ہم دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ تو فرمایا کہ اللہ کی شان تو یہ، وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے، تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اس سے آگے نئی سورت شروع ہو رہی ہے، اس سورت کا نام ہے سورت الصافات، مکی سورت ہے، اس کے اندر کل 182 آیات ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ صافات یعنی صف باندھنے والوں کی اس سورت کے اندر قسم کھائی ہے پہلی ہی آیت کے اندر، تو اس نسبت سے اس کا نام سورت الصافات رکھا ہے۔ اور اسی طرح سورت کے ابتداء میں ان ملائکہ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید میں لگے رہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے شہاب ثاقب کا ذکر کر دیا۔ شہاب ثاقب کیا ہے کہ جب جنات آسمانوں کے اوپر چڑھتے ہیں اور جا کر جو غیب کی باتیں ہوتی ہیں، جو فرشتوں کے کام ان کو دیے جاتے ہیں، تو وہ جا کے وہاں سننے کی کوشش کرتے ہیں اور آپس آ کے کاہنوں کو، نجومیوں کو ان کے ساتھ بتلاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب یہ اوپر چڑھتے ہیں تو شہاب ثاقب ان کے پیچھے لگتے ہیں اور ان کو مار بگاتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ جو لوگ مشرکین ہماری احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن میں ہم کوئی بھی احکام یا کوئی بھی چیز نازل کرتے ہیں اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو جب وہ قیامت کے دن اپنا حشر دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ اس کا ترجمہ کیا، فرمایا بڑی حسرت اور ندامت سے کہیں گے یہ ہے اعمال کی جزا کا دن جس کا ہم مذاق اڑایا جا کرتے تھے، پھر انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، وہاں آپس میں جھگڑے کریں گے، ایک دوسرے کو کہیں گے کہ تو نے مجھے اس کام میں ڈالا، ایک کو کہیں گے تو نے مجھے اس کام کو ڈالا، اور ایک دوسرے کو اپنی گمراہی کا مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ تو قرآن کا اسلوب ہے جہاں مجرموں کا ذکر کرتا ہے وہاں نیکوکاروں کا بھی ذکر کرتا ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ جو نیکی کے راہ پہ چلے وہاں پر ہر طرح کی دولت نعمتوں سے مالا مال ہوں گے، تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، اپنی ماضی کو یاد کریں گے، تو آپس میں جب باتیں کریں گے تو ایک کہے گا یار ہمارا فلاں دوست ہوا کرتا تھا ہمارے ساتھ کا، وہ ان چیزوں کو نہیں مانتا تھا، اس کا پتہ نہیں کیا عشرہ وہ دیکھتے ہیں، اور آتا ہے کہ وہ جھانک کر جہنم کے اندر دیکھیں گے تو اپنا وہ دوست ہوگا اس کو جہنم کے وسط کے اندر دیکھے گا، اور اس کو کہے گا، جس کو قرآن مجید نے نقل کیا ترجمہ، اللہ کی قسم تو مجھے ہلاک کر چکا تھا، یعنی اپنی وہ جو عذاب کے اندر ہے، نہ مانی تھی نبی کی بات، اللہ کے احکامات پہ نہ چلا تھا، کہا اللہ کی قسم تو نے تو مجھے ہلاک کر چکا تھا، اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے ہیں۔ تو یہ جنتیوں کا بھی مکالمہ ذکر کر دیا اور جہنمیوں کا بھی مکالمہ ذکر کر دیا۔ اس کے بعد آگے اس صورت کے اندر مختلف انبیاء کے قصص کو ذکر کیا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مشہور وفا کا واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا تھا، خواب کے اندر ان کو کہا گیا تھا کہ اپنے بیٹے کی قربانی کریں۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ ابا جان جو آپ کو حکم ہوا آپ کریں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب دونوں باپ بیٹا گئے اور جیسے ہی چھری چلانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی بھیجی اور کہا کیا ابراہیم تو اپنی آزمائش میں امتحان کے اندر کامیاب ہو گیا، اور اسی طرح مینڈا آیا جو جنت سے اور اس کی وہاں پر قربانی کی گئی، اور اس کو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے نقل کیا اور فرمایا ہم نیکوکاروں کو اسی طرح نوازتے ہیں، یعنی جو ہماری آزمائش پہ ابتلا پہ پورے آ جاتے ہیں اور ہمارے جتنے احکامات ہیں ان کو منوعاً تسلیم کرتے ہیں، پھر ہم ان کو اسی طرح جزا عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آگے حضرت موسیٰ کا، حضرت ہارون کا، اور اسی طرح حضرت الیاس علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا۔ حضرت الیاس، موسیٰ اور ہارون کے بارے میں آپ کو تفصیل مکمل ہو چکی ہے۔ حضرت الیاس جو شام کے ایک شہر بستی کی طرف بھیجے گئے تھے، اور اس شہر کا نام، وہ لوگ اس وقت ایک باعل نامی بت کی عبادت کرتے تھے جس کے نام پہ شہر بھی آباد تھا، بعلبک کا۔ اور انبیاء کا ذکر کیا اور آخری صورت کے اندر فرما دیے کہ اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہے، ہو چکا ہے کہ وہی غالب رہیں گے اور ہمارا لشکر غالب آ کے رہے گا۔
ان آیات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سورۃ صافات کو مکمل کر دیا۔ اس کے بعد آگے سورۃ صاد شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے، کل 88 آیات ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ کہ سورۃ صاد و لفظ صاد سے شروع ہوا ہے، تو اس لیے اس سورت کا نام سورۃ صاد رکھ دیے گئے۔ اس سورت کے بہت سارے مضامین ہیں، اور اس سورت کی ابتدا بھی قرآن عظیم کے ذکر سے ہوئی، اور اس کے مضامین میں جو سب سے بڑا مضمون ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے کہ آپ علیہ السلام کو فرمایا کہ یاد کرو حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری، باطنی، دینی، دنیاوی قوتوں سے نوازا تھا، اور ان کی تھی ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، اسی طرح آدھی رات عبادت کرتے تھے، آدھی رات سوتے تھے، اور وسیع سلطنت کے بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذکر کرنے والا دل، شکر کرنے والی زبان اور سحر طاری کرنے والی آواز عطا فرمائی تھی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ان کے والد سے بڑی وسیع اور سلطنت عطا فرمائی، اور یہاں تک کہ جنات اور ہوا کو بھی ان کے لیے مسخر کر دیا۔ آگے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، مثلا ان کی حویلیاں تھی اور باغات تھے، اولاد کثیر الاولاد سے ان کو اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ آزمائش بھیجی، جو تقریباً بعض روایات کے اندر 18 سال تک وہ آزمائش باقی رہی، کہ ان کے جتنے بھی حویلیاں تھی زمین بوس ہوگی، باغات تھے، سب باغات تباہ ہو گئے، بچے مر گئے، مال مویشی تھے، سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ پر صابر اور شاکر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آزمائش کا سلسلہ ختم کیا، اور اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا فرما دی۔ اور اسی سورۃ صاد کے آخری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کی حقیقت اور نبوت کا مقصد کہا کہ ان کو بتا دو، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا، اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ قرآن تو اہل علم والوں کے لیے نصیحت ہے، اور تمہیں اس کا حال ایک وقت کے بعد جو ہے وہ معلوم ہو جائے گا۔ اور اس آیت کے اوپر یہ صورت مکمل ہو جاتی ہے۔ آگے پہ صورت زمر شروع ہوتی ہے۔ صورت زمر یہ بھی مکی صورت ہے، اور 75 آیات ہے۔ وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے کہ زمر کا معنی گروہ در گروہ، اور اس میں اسی لفظ کا ذکر ہے، اس لیے اس کو صورت زمر کہا جاتا ہے۔ اس صورت زمر کی ابتدا بھی قرآن کریم کے ذکر سے ہوئی، اور فرمایا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ اور پھر آگے آپ علیہ السلام کو ان کے ذریعے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ جتنی بھی عبادت کرو خالص اللہ کے لیے کرو، کسی ریا وغیرہ کی اس میں ملاوٹ نہ ہونے دو۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا ذکر کیا مکمل طور کے اوپر، لیکن ہم وہ پہلے تخلیق کا ذکر بتلا چکے ہیں، لیکن یہاں ایک اور قرآن کریم کا جو معجزہ قرآن مجید نے ایسی باتیں ذکر کی جو اس وقت کسی کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی۔ آج کی سائنس اس چیز کو ثابت کرنے میں لگی ہوئی ہے کہ آپ علیہ السلام قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تخلیق کو 3 پردوں کے اندر جو ہے وہ تمہاری پرورش کی ماں کے پیٹ کے اندر، اور اس وقت تو کوئی ایسا جانتا نہیں تھا۔ آج سائنس نے تحقیق اس نے کہا کہ ظاہر تو جس میں جنین ہوتا ہے ایک پردہ لگتا ہے، لیکن حقیقت کے اندر وہ 3 پردے ہیں۔ آگے اس پارے کے آخر کے اندر موحد اور مشرک کی مثال غلام کے ساتھ دی تشبیہ۔ غلام کے ساتھ کیسے؟ مشرک وہ ہے کہ جس کے ایک غلام ہے، اس کے بہت سارے حق ہیں، اور وہ سب حق الگ صلافات کے الگ اخلاق کے مالک ہیں، اور کوئی اس کو کچھ کام کہتا ہے، کوئی اس کو کچھ کام کرتا ہے، کوئی مشرق بھیج جائے، کوئی مغرب بھیج جائے۔ وہ غلام پریشان ہے کہ میں جاؤں تو جاؤں کہاں، کس کی بات مانوں، اور کسی کا کام نہیں کرتا، سب اس کو سزا دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ موحد کی مثال ایسی ہے کہ جس کا مالک ایک ہو، اچھے صفات کا، اچھے اخلاق کا مالک ہو، اور تو اور غلام کے جذبات کا بھی خیال رکھتا ہو، تو موحد کی مثال ایسی ہے۔ یعنی مشرک ہے وہ کسی بھی در پہ جائے گا، کہیں بھی جائے گا، جب تک ایک اللہ کے در پہ نہیں جائے گا اس کو سکون اور راحت نصیب نہیں ہوگا۔ تو ان آیات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ سورت 23واں پارہ مکمل ہو گیا، اور انشاءاللہ العزیز آگے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ 24ویں پارے کی خلاصہ ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، اور 2 صحابہ آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ ملیں گے انشاءاللہ العزیز پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔